बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। एक लंबी ब्रेक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे ये बड़ा ही अहम मौजू है और हर दौर में जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है, और वो है मसाइल उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जिनका तकरीबन जब से ये अफराद पाकिस्तान से बाहर गए हैं और पाकिस्तान से बाहर जाकर एक कसीर तादाद के अंदर जो है वो ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं, और वो ज़र मुबादला जब पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में बहुत ही अहम जो है वो रोल प्ले करता है। लेकिन अफसोसनाक बात यहाँ पर ये है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हर वक्त ये दुखड़ा हर किसी को सुनाते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी भी लेवल के ऊपर उनके साथ वो ताउन नहीं कर रही जिसका करने का जो हक है वो करना चाहिए। हर गवर्नमेंट जो है वो दावे बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन हकीकत के अंदर उसका जो दावे का जो असल रंग है वो उस वक्त सामने आता है जब अमल की बारी आती है। अमल के मौके के ऊपर आकर हर दावा जो है वो मट्टी का, रेत का जो है वो ढेर साबित होता है और जमीन बोस हो जाता है। इमरान खान साहब ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उनका ये कहना था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा जो है वो मान है उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर, और वो एक आवाज देंगे तो लब्बैक कहते हुए तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी तरफ लपक पड़ेंगे और वो जो बात कहेंगे वो मानेंगे। और ऐसा हुआ भी। आगाज के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जितनी सपोर्ट खान साहब को दी, जितना उनको मान था, उस मान के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़कर इमरान खान साहब के साथ जो है वो तावन किया। और डैम के मौके के ऊपर डैम बनाने की जब तहरीक चली उसके अंदर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो हिस्सा लिया। और इसके अलावा जितनी भी और दीगर प्रॉब्लम्स और मसाइल पाकिस्तान को दरपेश होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेते हैं। और खास तौर के ऊपर ऐसी नागहानी आफात के अंदर हम देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए जो है वो पाकिस्तान के गरीब और मुस्तहिक और आफतज़दा अफराद की जो है वो मदद के लिए आन पड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उन्होंने अब ये महसूस किया कि इस मौके को जो है वो अब सही अंदाज से जो है ना टैकल किया जाना चाहिए और इन मसाइल को जो है ना एक बेहतरीन फॉरम बनाकर उसको वहां पर पेश कर वहां पर उसका हल निकाला जाए। और फिर पाकिस्तान ओवरसीज फॉरम मंडी बहाउद्दीन का कयाम अमल में आया। शाहिद रजा रांझा साहब और साजिद तारर साहब, उसके सरपरस्त आला नासिर अब्बास तारर साहब और दीगर जितने भी दोस्त अहबाब थे, इन सब ने मिलकर जो है एक फॉरम बनाया। और इस फॉरम ने जो है पाकिस्तान के वो अफराद जो बाहर के ममालिक में मुकीम है और पाकिस्तान के लिए हर वक्त सोचते हैं लेकिन अपने मसाइल भी उनको सामने हैं, उन मसाइल के हल के लिए इस फॉरम का बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है। और इसके लिए आज इन मसाइल के ऊपर बात करने के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतल्लिका जो मसाइल हैं इनके ऊपर हम आज बात करेंगे। इसके लिए मुझे जिन दो अफराद ने, दो मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने ज्वाइन किया है। हाजी जफर इकबाल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट से। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला। दूसरे मेहमान मेरे जिले हसनैन गोंदल साहब, ये भी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जर्मनी से ताल्लुक है और ओवरसीज फोरम जो है पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाला ये फोरम है, इससे ताल्लुक रखते हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम को हम जो है वो इनके मसाइल के ऊपर जो है ना गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और मेरा पहला सवाल अपने पहले मेहमान हाजी जफर इकबाल साहब से है। जफर साहब, ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को कितना सालाना ज़र मुबादला जो है ना वो भिजवाते हैं, ताकि हमें पहले पता चले कि भी इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। जी जफर भाई। जी जफर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ظفر صاحب شاید لائن کا کچھ مسئلہ ہے. ضلع حسنین گوندل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر مجھے آواز ہاں آ جی رہی ہے. جی بالکل, یہی سوال میں آپ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ بتا دیجئے, آپ بھی ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانی ہیں, کتنے عرصے سے آپ باہر کے ملک جرمنی میں مقیم ہیں؟ سر السلام علیکم. معذرت مجھے تھوڑی آواز نہیں آئی آپ کی جو آپ نے کویسچن کیا تھا. جی ظفر صاحب, اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے. جی میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کتنے اوورسیز پاکستانی یعنی وہ کتنا زر مبادلہ ہے جو پاکستان جو ہے نا وہ بھجواتے ہیں, پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے, عوام کو یہ پتہ چلے کہ اوورسیز پاکستان کی معیشت میں کتنی کنٹریبیوشن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوورسیز پاکستانی اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سے بھی کہیں تو زیادہ ہی ہے, کیونکہ یہ زبردست. تقریباً ان کا زر مبادلہ جو ہے وہ مختلف ذرائع سے, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, جو پاکستانی میڈیا ہے, تقریباً 20 سے 30 بلین ڈالر ہے. اور تقریباً مور دین 80 لاکھ پیپل جو ہیں وہ اوورسیز پوری دنیا کے ممالک میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں. ان میں ڈاکٹرز ہیں, ان میں انجینئرز ہیں, کاروباری شخصیات ہیں, سارے تقریباً مل ملا کے یہ 80 سے 90 لاکھ تک بنتے ہیں. 80 سے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی, جن میں بالکل. زیادہ تعداد جو ہے وہ ہماری ادھر گلف میں ہے, سعودی عربیہ میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ ہیں, اور امارات میں تقریباً 14 سے 15 لاکھ, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تقریباً 2 ملکوں میں جو ہے سمجھیں کہ 4 ملین ہیں, 2-3 ملکوں میں. ٹھیک ہو گیا. ظفر صاحب آپ کتنے عرصے سے مقیم ہیں یو اے ای میں؟ میں یو اے میں ابھی تو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں مجھے. اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ یو اے میں مقیم رہا. اس کے بعد سعودی عربیہ میں تقریباً 3 سال مقیم رہا. کچھ عرصہ عمان مسقط جو ہے اس میں بھی مقیم رہا. یہ گلف میں تقریباً ہم جو ہے نا آگے پیچھے. تو آپ کو اس دورانیے کے اندر کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور آپ نے آج محسوس کیا کہ اس فورم کا حصہ آپ کو بننا چاہیے, کیونکہ آپ کی مشکلات کا جو حل تھا وہ کسی بھی فورم پر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا حل ہوتا آپ کو؟ جی پاکستان میں اوورسیز کے لحاظ سے تقریباً سینکڑوں تنظیمیں ہیں, فورم بنے ہوئے ہیں, کچھ چل رہے ہیں, کچھ بالکل جو ہے ان کا کام نہیں ہے, یا کچھ اپنے تک کام کرتے ہیں وہ مجموعی طور پر کام نہیں کر سکتے. اگر دیکھا جائے تو سٹارٹ سے پاکستان سے جب ہم آتے ہیں تو مشکلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بڑے مشکل سے ویزا پروسیس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم کسی بھی ملک میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کی ایک اندرونی مشکلات ہوتی ہیں. چلو کمپنی کے لحاظ سے یا جس فرم میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, ہم نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہماری گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں جو فیسلٹیاں یا جو سہولیات گورنمنٹ آف پاکستان نے اوورسیز کے لیے دی ہوئی ہیں وہ بالکل برابر ہونی چاہیے. خواہ کوئی لیبر میں جا کے کام کر رہا ہے, کوئی انجینئر ہے یا کوئی بھی ہے, وہ اوورسیز پاکستانی ہے, وہ سمندر پار پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اور زر مبادلہ بھیج رہا ہے. جو شروع میں پاکستان میں مشکلات ہوتی ہیں, یہ سعودیہ کے لیے اسپیشلی میڈیکل کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے ہمارے شہروں میں. ہم نے ادھر منڈی باؤلدین سے اگر لاہور جانا ہے یا گجرانوالہ یا اسلام آباد, حالانکہ جتنی پبلک ہے یہ منڈی باؤلدین میں میڈیکل وغیرہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جی ظفر صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹورشن کے ساتھ جو ہے نا کٹ کٹ کے آ رہی ہے, تو آپ سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. میں اپنا سوال جو ہے ضلع حسنین گوندل صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ضلع بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. اچھا, ضلع حسنین صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے جرمنی کے اندر مقیم ہوئے؟ سر سب سے پہلے تو تمام سامعین ناظرین کی طرف سے السلام علیکم. اس کے بعد میں 72 نیوز کی پوری ٹیم کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ دعوت دی اور اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا. تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ مجھے تقریباً سر مجموعی طور پر 20 سال ہو گئے ہیں ملک سے باہر. تو کو راولپنڈی جانا پڑتا ہے, اسلام آباد جانا پڑتا ہے, کسی بڑے شہر میں جانا پڑتا ہے یا لاہور جاتے ہیں. یہ جی آپ بات جاری رکھیے. جی وہ ظفر صاحب کی آواز آ رہی تھی درمیان میں. جی تو 13 سال تقریباً میں گریس میں تھا, وہاں پہ میں نے کام کیا. اس کے بعد مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں میں جرمنی میں مقیم ہوں. جرمنی میں آپ کو ٹھیک ہو گیا. تو جرمنی کے اندر بھی کیا اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح کے ہمارے بھائی ظفر اقبال صاحب بتا رہے تھے؟
اور امبیسی کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ کس قسم کے مسائل جو ہے نا وہ درپیش آتے ہیں آپ کو امبیسی کے جو ہے نا کسی بھی پاکستانی؟ نہیں سر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یورپ میں جو ہے نا ان ممالک کے اپنے قوانین ہیں تو جن کو فالو کرنا ہے، تو وہاں اس میں یہاں پہ ایسے مسائل نہیں ہوتے. یہاں پہ اگر بندہ لیگل ہو تو جو ہے اس کے سارے مطلب میڈیکل اور ساری سہولتیں اس کی جو ہے گورنمنٹ اس کو پرووائڈ کرتی ہے. باقی پاکستان کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو آج تک کوئی مسئلہ آیا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں کے ایمبیسی کے لوگ اور کونسولیٹ کے جو بھی اسٹاف ہے وہ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اور اگر کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہو بھی تو یعنی کہ لیگل پرابلم پہ ہی آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر سکتے ہیں نا، تو وہ ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ اب وہاں سے آپ اپنے بڑے بہترین انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب کبھی 1 سال بعد 2 سال بعد 6 ماہ بعد جو ہے نا آپ کو اپنے وطن کی یاد آتی ہے، اپنی مٹی کی خوشبو آپ کو ستاتی ہے، کبھی چلو اب وطن واپس چلتے ہیں، تو پھر جب آپ یہاں پر اس جہاز میں بیٹھ کر جب اس سرزمین پاکستان کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو پھر کون سے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر آپ ایک ایسے نظام سے نکل کے آئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہر چیز آپ کو جو ہے نا وہ ایکوریٹ ملتی ہے اور بغیر کسی مسئلے کے پریشانی کے آپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور آپ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہاں پر سسٹم بالکل ہی الٹ ہوتا ہے. تو پھر اس سسٹم کے اندر کس طرح مینج کرنا آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے، اور مسائل یہاں پر اصل شروع ہوتے ہیں تو وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، ان مسائل کے بارے میں بتائیے. جی سر، دیکھیں جی، وطن کی محبت جو ہے نا وہ ہر انسان کا، جو بھی وطن سے دور ہے، اس کا ایک فطری جذبہ ہے. بالکل یہ بات صاف ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتے دار سارے پاکستان میں ہی ہیں. اور جب بھی ہمیں چھٹی ملتی ہے یا فرصت ملتی ہے تو ہم پہلی فرصت میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں اور پاکستان ان کے ساتھ ٹائم کچھ گزار سکیں. تو سب سے پہلے یہی اصل میں پاکستان اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین بنانے کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم اوورسیز جو ہے یہاں پہ پردیش میں دن رات مشکلوں سے محنت کر کے، کمائی اتنی سخت کر کے، محنت کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس پیسے سے پاکستان میں پراپرٹیز خریدتے ہیں. اور جب ہم واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم ٹھہر نہیں سکتے، تو شر پسند عناصر اور گنڈا مافیا جو ہے وہ ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ایسے مطلب معاملات میں جو ہے وہ دھکیل دیتے ہیں کہ نہ ہم آگے کے ہوتے ہیں نہ پیچھے کے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری یہاں بھی مصروفیات ہوتی ہیں، ہم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں وہاں پہ. اور دوسرے نمبر پہ امیگریشن کے متعلقہ مسائل ہیں وہاں پہ. یعنی کہ سارے ایئرپورٹس پہ جو ہے وہ بھی مسئلے ہمیں پیش آتے ہیں. اور اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین کا ایک بیسک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اپنے اوورسیز بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانا. ٹھیک ہو گیا. ظفر صاحب، آپ کی آواز کلیئر ہو جانی چاہیے میرا خیال. آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی ہم سن رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا ظفر بھائی، یہ بتائیے کہ پاکستان کی اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو جتنی بھی گورنمنٹس جو ہے نا وہ گزری ہیں، سبھی نے جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو ہے نا مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے نا نئی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے لاتے رہتے ہیں. اس گورنمنٹ نے بھی بڑی جو ہے نا وہ چیزیں کہیں کبھی ہم ان کے مسائل حل کریں گے، ان کی مشکلات کو حل کریں گے. اور اس طرح کی جیسے ابھی اپنے ہمارے بھائی ضلع حسنین صاحب نے فرمایا کہ ان کی مثلا اگر کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے تو اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، تو ان قبضوں کو جو ہے نا دور کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا میرے علم میں آئی تھی تھوڑا سا پہلے، جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کے متعلق یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ان کی زمین کے اوپر بھی کسی نے کیا تھا کل، اور پھر وہ بھی اس کو چھڑوانے میں ناکام رہے. گورنر ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کو اس قبضے سے نہیں چھڑا سکے تھے. تو جب یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی لوگ نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کس طرح سے توقع کرتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرے اور پھر یہ معاملات جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو؟ جی اس کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ ساری کوششیں تو کرتی ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، کچھ وعدے وفا ہو جاتے ہیں، کچھ وعدے وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. تو تقریباً گورنمنٹ ساری کرتی ہیں، لیکن اس گورنمنٹ میں بھی اچھے اوورسیز نے ان کو اس گورنمنٹ کو لے کر آئے ہیں. اوورسیز کا ایک بہت بڑا رول ہے
یہ گورنمنٹ کوشش بھی بہت کر رہی ہے، جیسے ڈیجیٹل اکاؤنٹ وغیرہ ہیں، اس طرح پنجاب میں ایک کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے اویئرنس کی بھی ضرورت ہے. اویئرنس ہوگی لوگوں میں، لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. تو یہ آپ ٹھیک کہا ہے کہ مافیا بہت سٹرانگ ہے اس میں. گورنر صاحب جو ہیں یا کوئی بھی ہے جب اس مافیا کے آگے بے بس ہے، کیونکہ ان کی سپورٹ بھی جو ہوتی ہے اس میں سے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، سٹرانگ لوگ ہوتے ہیں. جو ہماری پولیس ہے وہ پولیس کچھ کر نہیں سکتی، سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. جو حکومتی ادارے ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں، قوانین سخت بھی ہیں، جب ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، گورنر ہو یا کوئی ہمارا پرائم منسٹر ہو، تو وہ بے بس ہے اس کے سامنے. ہمارے ملک میں سب سے پہلے آئین کی جو بالادستی ہے نا، اس کو قبول کرنا ہوگا ہر ادارے کو. تو یہ قبضہ مافیا ختم ہو جائے گا، خواہ قبضہ مافیا کتنا ہی سٹرانگ کیوں نہ ہو. لیکن جب اس کو پتا ہے کہ میں نے 2 دن بعد یا 4 دن بعد قانون کے شکنجے میں آ جانا اور میری سفارش بھی نہیں چلے گی اور مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، یقین کریں یہ مافیا جو ہے نا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا گیا کدھر ہے. تو آپ کو ذاتی طور پر کوئی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کوئی پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی یا کوئی کسی قسم کا اور کوئی جو ہے نا وہ مسئلے مسائل؟ جی ذاتی طور پر بھی سامنا کیا ہم نے، عدالتوں کا بھی پراپرٹی کے لحاظ سے. لیکن یہ ہے کہ وہ قبضہ نہیں تھا. ایک جو کیسز ہوتے ہیں ہمارے پنجاب میں کہ یہ شفا ہو گیا یا اس طرح ہم نے سامنا کیا ہے. تقریباً 15 سال ہم نے وہ کیس جو ہے نا، ایک زمین کا ہائی کورٹ ہے، سول کورٹ ہے، سیشن ہے، پھر سپریم کورٹ تک ہم گئے ہیں. تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ عام آدمی اس کو نہیں چلا سکتا. عام آدمی تو ہینڈ اوور کر جاتا ہے کہ میری پراپرٹی ہے یا 10 مرلے ہیں یا 4 مرلے ہیں، یہ آپ لیں اور جان چھوڑیں، یا راضی نامہ ہوگا. انصاف کی توقع ہی نہیں رہتی ہے لوگوں کو. تو یہ عدالتی نظام کو تھوڑا چینج آنا چاہیے. ماڈرن جو عدالتیں ہیں، کورٹس ہیں، ان کو بنانا چاہیے. ان کے فیصلے 6 مہینے یا 3 مہینے میں مکمل ہونے چاہیے. یہ اتنا لمبا جوڈیشل سسٹم جو ہے نا، یہ اس عوام کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وکلا کی فیسیں ہو گئیں، پھر آگے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس بینک میں جمع کروائیں، یہ اس بینک میں جمع کروائیں، پھر فارم لائیں، پھر ادھر جائیں. پنجاب میں کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی اس لحاظ سے. یہ اراضی سینٹرز ہیں یا جو بھی ڈیجیٹل بن رہے ہیں، اس میں اور ضرورت ہے. خاص کر عدالتی نظام جو ہے نا، یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں چینجنگ لانی چاہیے اور اس کی سپیڈ میں چینجنگ آنی چاہیے. قوانین میں پاکستان میں جی زب سب پاکستان کے اندر جو پٹوار سسٹم ہے، پٹواری والا ایک پٹواری ہی مان نہیں ہے. وہاں پر یہاں پر مقیم جو پاکستانی ہیں، جو یعنی یہاں کے سٹیزنز ہیں، وہی جو ہے نا اپنے جائز حق کے لیے جو ہے نا وہ مدتیں انہیں لگ جاتی ہیں اور اپنے جو ہے نا وہ پرابلمز کو اور جو پٹوار خانے سے متعلقہ جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے. تو آپ افراد تو باہر ہیں. جب آپ پاکستان آتے ہیں تو ان پٹواریوں سے جب آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، اب تو آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہو گیا، لیکن وہ اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی جو آپ کو جو ہے نا ناکو چنے چبواتے ہوں گے؟ جی بالکل. جب کوئی بیرون ملک سے بھائی ہمارا آتا ہے اور وہ پٹوار خانے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ گاؤں سے کوئی بندے کو لے کے جاتا ہے جس کو وہ جاننے والا ہوتا ہے یا جس کو پتا ہوتا ہے وہ بیٹھتا کدھر ہے. جب ادھر جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے تو اس کو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ مطلب ہے کہ یہ سیدھا سیدھا 10-20 ہزار روپیہ ہے. مطلب ہے کہ ان میں اس کے مائنڈ میں رشوت چل رہی ہوتی ہے. تقریباً میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر یہ سسٹم ہے. نہیں ظفر صاحب، آپ تو بہت کم بتا رہے ہیں. 10-20 ہزار تو یہ سمجھ لیں نہیں، یہ چھوٹے موٹے کام کی بتا رہا ہوں نا. اور جو جا رہا ہوتا ہے، ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ، ہمارا قصور بھی ہے، ہم خود قصوروار ہیں. ہم وہ پیسے جیب میں ڈال کے جاتے ہیں کہ یہ پٹواری کے پیسے ہیں اور ہم نے اپنا یہ صحیح کام ہے اس یہ مطلب ہے اس کو غلط طریقے سے یہ قصور اصل میں ہمارا اپنا بھی ہے. اس کے لیے ہمیں خود تبدیلی لانی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. حسنین صاحب سے میں پوچھنا ہوگا. ضلع حسنین صاحب، پاکستان کے اندر جو ہے نا، یعنی یہاں پر جو مسائل ہیں، اصل تو جو فورم بنا ہے آپ کا، جو فورم ہے اوورسیز فورم، پاکستان کا جو اوورسیز فورم ہے، اس فورم کے متعلق آپ کے مطابق جو ہے وہ تو کسی قسم کے جو ہے نا باہر ممالک میں مسائل کم ہے، پاکستان کے اندر آپ کے مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے.
تو پاکستان کے اندر آ کر جب آپ اس سرزمین کے اوپر اترتے ہیں تو آپ کے کس قسم کے مسائل, کیونکہ تھوڑا سا میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ یو اے ای سے, عرب امارات سے اور سعودی عرب سے تشریف لانے والے بھائیوں کے مسائل کچھ اور ہیں, جرمنی اور یورپین کنٹریز میں جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں ان کے مسائل کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے مسائل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی دیکھیں سر, یورپ سے جو لوگ جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں. گورنمنٹ جو ہے ہر قسم کی جو سہولتیں ہیں وہ اویلیبل ہیں ہمارے لیے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلے یہ ہمارے پاکستان میں شروع ہوتے ہیں جا کے. سب سے پہلے سر جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو امیگریشن کا جو سٹاف وہاں پہ موجود ہوتا ہے نا, وہ ہمیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بالکل ہوتا ہے کہ یہ اسامیاں آ گئی, ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا, تو وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے یہ وہ آگے پیچھے کرنے کرانے لگ جاتے ہیں چکر میں. یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کریں وہ کریں, فارمیلٹیز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد چلو اللہ اللہ کر کے وہاں سے جب جان چھوٹتی ہے تو اس کے بعد سب سے جو مین پرابلم یہی تھی کہ جائیدادوں کے قبضے کے بارے میں اور جھوٹی ایف آئی آر جو لوگ کرواتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لانگ پیریڈ کے لیے یہاں پہ نہیں ہے اور یہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اتنا لمبا عرصہ رکیں. تو وہ کوشش یہ لوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, مطلب کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایسی چیز میں انوالو کر لیں کہ ان کے پیپر ضائع ہوں یا ان کا فیوچر ضائع ہو. تو یہ ایک مطلب نیگیٹیوٹی ہے ہمارے معاشرے میں وہاں پہ جو. اور اس کے علاوہ جائیدادوں کا پہلے میں نے ذکر کیا ہی ہے, جو ہماری خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے, ہم سارا پیسہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. تو یہی مطلب ہمارے ساتھ تو ہے. یورپ میں ویسے تو پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے کہ بے شمار جو ہے نا وہ تنظیمیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اوورسیز جو ہے نا وہ تنظیمیں بہت زیادہ پہلے ہی بنی ہوئی ہیں, کچھ فعال ہیں کچھ غیر فعال ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تنظیم کو کیا آپ کامیاب کر پائیں گے؟ کتنے اوورسیز پاکستانی اب تک آپ ساتھ جو ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی انشاءاللہ تعالی ہم اس تنظیم کو کامیاب بنائیں گے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلے 3 مہینے میں جو اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. ابھی یہ تنظیم شروعات میں تھی, جو کیسز آئے ہیں وہ حل ہوئے ہیں, جو بیوروکریسی ہے ہماری ماشاءاللہ اچھے طریقے سے انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے, ان کو بھی ہم اس بات پہ شاباش دیتے ہیں. اور ہمارے چیئرمین جناب شاہد رضا رانجھا صاحب, آپ ان کی محنت دیکھ رہے ہیں, تقریباً 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہمارے سرپرست اللہ شاید ہمارے ساجد تارڑ صاحب, آپ اس کا انٹرسٹ اور دلچسپی اس فورم میں دیکھیں. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تنظیم یا کسی فورم کے لیے اتنی ہائی لیول سے اتنی زیادہ محنت کی گئی ہو. کہیں محنت نظر نہیں ہے. 10-20 لوگ یا 50 لوگ اکٹھے کیے, ڈنر ہوئے, اور اس کے بعد وہ اپنے اس کا یہ ہے کہ یہ فارم ایک کامیابی کی دوسری بات, یہ غیر سیاسی ہے, کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں. اس میں ساری سیاسی پارٹیاں ہیں, ان میں کوئی اپنی پارٹی کی بات نہیں کرتا, سب کے ساتھ اوورسیز کی بات کرتے ہیں. یہ اس میں فرقہ وارایت نہیں ہے, جو جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے لیکن وہ اوورسیز کے معاملے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور دوسری چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ اتفاق کی بات ہے کہ اتنے 40 سے 45 ملکوں میں ہماری باڈی مکمل ہے. اس میں صدر ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, جنرل سیکرٹریز ہیں, 10-10 15-15 بندے باڈیوں میں ہیں, ادھر ان کے پروگرام ہوتے ہیں. بتائیں کون سی تنظیم جو ہے پرائیویٹلی پہلے بنی ہے اور اتنے ملکوں میں وہ اس نے ڈیلیور کیا ہے, اتنے ملکوں میں وہ آرگنائز ہوئی ہے. یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ اگلے سالوں میں ملک کی سب سے مضبوط تنظیم ہوگی جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہوگی, اور ہر اوورسیز بھائی کی آواز بنے گی. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے چیئرمین شاہد رضا رانجھا صاحب. وہ ایسی شخصیت تھے ہمارے منڈی بہاولدین میں کہ وہ جب سامنے آئے تو سب لوگوں نے ان کے پیچھے لبیک کہا. ورنہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور بھی آتا یا اس طرح کا بندہ, تو جس طرح ہمارا سیاسی کلچر ہے, خاندانی نظام ہے, ہم کوئی بھی اتنے اتفاق سے اور ان کے پیچھے سٹینڈ نہیں لیتے. یہ شاہد رضا رانجھا صاحب کی ایسی شخصیت ہے جو آلریڈی منڈی بہاولدین میں ایک فلاحی کام کر رہے ہیں, اور اس پہ لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. ان کے یہ ڈیلیور ہے کہ لوگ آج ان کے پیچھے ان کی ہر بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اپنا ضلع اسنین گندو صاحب, آپ جیسے یہ ہمارے ظفر بھائی نے بتایا ہے کہ جو اوورسیز تنظیم جو آپ کی ہے, فورم جو ہے, یہ تقریباً 40 سے 45 ممالک کے اندر اس کا دائرہ کا جو ہے نا وہ پھیل چکا ہے.
تو آپ باہر کے ممالک کے اندر کافی زیادہ اس کو فوکس کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یہاں پر جو ہے نا یہ اٹھتی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس تنظیم کو منڈی بہاؤالدین کے ہی جو ثبوت ہیں انہی کو اکٹھا کرنے پر یہ گامزن ہے، یا پھر اس تنظیم کا دائرہ کار پاکستان کے ہر شہر اور ہر قصبے سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانی تک پہنچانا ہے، پھیلانا ہے؟ دیکھیں سر، ابتدائی طور پر یہ جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، پہلے مطلب اس بیس پہ شروع کیا گیا کہ ہم اپنے ضلع سے شروع کریں، ہم چھوٹے لیول سے شروع کریں. تو ٹھیک ہے، ابتدائی طور پر ہم اپنے ضلع میں اس کا ایکسپیریمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کا نیٹ ورک تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 40+ کنٹریز میں دنیا میں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہماری اوورسیز فورم جو ہے وہ مکمل تنظیمیں بن چکی ہیں، تنظیمی ڈھانچے بن چکے ہیں، ممبرشپ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ ہماری مرکزی قیادت سے دوسرے اضلاع کے لوگ بھی رابطے میں ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرز کی جو ہے اوورسیز فورم یا اسی فورم کا ایک حصہ دوسرے اضلاع جو ہے جیلم ہے، اس کے علاوہ گجرات ہے، حفظ جی آباد، جی سرگود جی بھی بنانا چاہتے ہیں. ابتدائی طور پر جو ہے وہ ہمارا سارا فوکس جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ پہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں پہلے فلائی کام شروع کریں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بعد میں دوسرے اضلاع میں، پنجاب میں، بلکہ پورے پاکستان میں اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی اور آپ کی دعاؤں سے وہ نیٹ ورک جو بنایا جائے گا انشاءاللہ. تو ضلع اسنین صاحب یہ بتائیے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی تھے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا خان صاحب کو لانے کے لیے بڑی متحرک تھی، بڑا جو ہے نا وہ سیاسی وابستگی لوگوں کی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی. تو کیا آپ کی بھی کوئی سیاسی وابستگی خان صاحب کے ساتھ تھی، اور اگر تھی تو کیا آپ مطمئن ہیں حکومت کی کارکردگی سے؟ اب تک کی جو 2.5 سالہ کارکردگی ہے اس سے کس حد تک مطمئن ہے؟ بطور اوورسیز پاکستانی آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے فورم کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ ہمارے فورم میں ہر پارٹی سے لوگ ہیں، لیکن ہم نے شروع سے یہ ہماری اعلیٰ قیادت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ فلائی اور رفائی تنظیم ہے، اس کو کوئی سیاسی رنگ نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک اپنی ہے. سیاست تو جو ہے یعنی فورم کے پلیٹ فارم سے ہم کوئی کسی بھی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے. ہاں کوئی سیاسی اگر MNA MP A یا کوئی بھی سیاسی خاندان یا فیملی ہمارے فورم میں شامل ہونا چاہتی ہے، سپورٹ کرنا چاہتی ہے، تو موسٹ ویلکم. لیکن ہم سے یہ امید بے شک نہ رکھے کہ کل ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ فورم ہمیں سپورٹ کرے گا. یہ بالکل سراسر غلط ہے. یہ ایک خالصتاً جو ہے فلائی اور رفائی تنظیم ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ رہی کہ سیاسی وابستگی، دیکھیے جی اس دنیا میں، اس پاکستان میں جو اوورسیز خاص کر کے ہیں وہ پاکستان کو لے کر بہت یعنی کہ وہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہ لوگ ان کا آپ اتنے خبریں نہیں پڑھتے، اتنے اخباریں نہیں پڑھتے، آپ نے اتنا میڈیا نہیں دیکھتے جتنے ہم لوگ، ہماری نظر ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو سیاسی وابستگیاں تو اس فورم میں میرے خیال میں ہر شخص کی ہیں کہیں نہ کہیں. اور اوبویسلی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور میری بھی ظاہر ہے سیاسی وابستگی ہے. اور باقی رہی 2.5 سال کی کارکردگی، دیکھیں جی ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. پچھلی حکومتوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، قرضے اور قرضوں پہ سود اور یہ سب کچھ. اور اچھے کی امید کی جا سکتی ہے، امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ ٹائم دیں، دیکھیں گے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ایئرز میں جو ہے وہ اچھا کر رہے ہیں، اچھا کریں گے انشاءاللہ، امید ہے ہمیں. چلیں جی، امید پہ دنیا قائم ہے، اور ہم سبھی کو جو ہے نا یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، اور جو بھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر آئے اور ملک کو آگے لے کر جائے، اور یقینی طور پر اس کا دل صاف ہو اور حکومت جو ہے وہ عوام کا جو ہے وہ بھلا سوچے. ظفر صاحب یہ بتائیے کہ اوورسیز فورم جو ہے وہ کیا کوئی فلاحی اور رفاہی، ابھی ذکر کر رہے تھے ہمارے ضلع اسنین گندل صاحب، تو کیا فلاحی اور رفاہی کام کس نوعیت کے جو ہے نا وہ عمل میں آ چکے ہیں، اور کیا اوورسیز جو ہے فورم وہ پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے کہ یہ ہم نے منڈی بہاؤالدین میں ہمارے چیئرمین شاہد رضا رانجھا صاحب نے اپیل کی تھی، ایک اوورسیز فارم جو ہے وہ ایک پروگرام لانچ کیا ہے. اس میں 2-3 آگے اس کی قسمیں ہیں. چھوٹے کسان کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے سلائی
مشین کی ڈلیوری ہے اور روزگار آلریڈی جو فارم ہے وہ لانچ کر دیے گئے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پر کر کے اس کی میرے خیال میں جمع کروانے کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کا فنڈ 10 نومبر سے جو ہے وہ پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے وہاں پہ. جی اس کا فنڈ جو ہے 1 کروڑ 11 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے, جو ہمارے تقریباً پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہمارے اوورسیز بھائیوں نے کلیکٹ کیے ہیں اپنے سے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی منڈی بہاولدین میں شروع کیا جائے گا اور سپورٹ کیا جائے گا. اس میں جتنے بھی ہمارے منڈی بہاولدین کے لوگ ہیں, کیونکہ ہمیں منڈی بہاولدین کو پہلے اٹھانا ہے, اس کے بعد اپنا ایریا اٹھے گا تو پھر دوسرے ایریا بھی آئیں گے. تو منڈی بہاولدین کے لیے ہم نے روزگار اسکیم شروع کی ہے. اس میں کسی قسم کا بھی کوئی روزگار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم دیں گے, اور اس کو آسان ایک ساتھ میں جتنا وہ قرضہ لے گا, جتنا وہ لے سکتا ہے, جو کام شروع کرے گا وہ کام کی نوعیت بتائے گا اور اس کو پیسے نہیں دیے جائیں گے, اس کو وہ چیز پرووائڈ کی جائے گی. اس کے بعد آسان ایک ساتھ میں سال میں یا 2 سال میں وہ قسطوں کے تھوڑا تھوڑا کر کے واپس لیا جائے گا اور آدھے پیسے معاف کر دیے جائیں گے فارم کی طرف سے, تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے اس کو اسٹیبلش کر سکے. اسی طرح ہم سلائی مشین, جو عورتیں سلائی مشین کو اپنا روزگار بناتی ہیں, ذریعہ بناتی ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں, ان کے لیے سلائی مشین جو ہے نا اس کا سلسلہ شروع کیا ہے, سلائی مشین دی جائے گی. اسی طرح چھوٹے کسان ہیں جن کی زمین 5 ایکڑ سے کم ہے, ان کو اگر کھاد چاہیے, بیج چاہیے, ادویات چاہیے, جو بھی ان کی ضرورت ہے, تیل چاہیے, ان کو تیل وغیرہ جو بھی ہے وہ دیا جائے گا. اور جب فصل پکے گی یا جو ٹائم ہم رکھیں گے اس کے مطابق وہ تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کریں گے اور آدھے پیسے ان کو بھی معاف کر دیے جائیں گے. یہ روزگار اسکیم منڈی بہاولدین کے لیے شروع کیا ہے. اور میں اور ایک آپ کو بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں. یہاں پر ہمارے چیئرمین اوورسیز فارم شاہد رضا رانجھا صاحب انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یا کوئی 1 ہفتے بعد وہ پاکستان جا رہے ہیں, اور پاکستان میں ہماری جو سرگرمیاں اوورسیز کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے ان میں ایک نکھار آئے گا. ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ابھی گئے ہوئے ہیں منڈی بہاولدین میں, یا جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, وہ متحرک ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم چھوٹے چھوٹے کنونشن کر رہے ہیں منڈی بہاولدین میں اویئرنیس کے لیے, لوگ آئیں گے. اور 10 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی ایک بڑا کنونشن کریں گے. ہم اپنا جو آفس ہے منڈی بہاولدین میں, اوورسیز آفس ہے, اس کی اوپننگ بھی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہمارا اوورسیز فارم جو ہے ہیڈ آفس جو ہے اس کا افتتاح ہو چکا ہے. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ دسمبر میں انشاءاللہ منڈی بہاولدین میں بھی اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا جائے گا. تو ہم انشاءاللہ فیوچر میں منڈی بہاولدین کے لیے اوورسیز مل کر اور کام کریں گے. فلاح کے جو شاہد صاحب نے جو اپنے طور سے فلاحی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں وہ تو ان کے چل ہی رہے ہیں, لیکن اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ایک ایسے منصوبوں کی ایک بھرمار آئے گی. اور جب ہمارے بھائی پوری طرح اس میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی فنڈ کی بھی کمی نہیں ہوگی, اور ہمارا ضلع منڈی بہاولدین پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ ضلع بنے گا انشاءاللہ. بہت زبردست, بہت اچھے اور جو ہے خوشائن قسم کے جو ہے وہ یہ سارے آئیڈیاز ہیں, اور اللہ کرے جی ایسے ہو, اور یقینی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن کو جو ہے نا وہ ہر سطح پر جو ہے سراہا جانا چاہیے. آخری سوال میں اپنے بھائی ضلع حسنین گوندل صاحب سے کرنا چاہوں گا. ضلع بھائی یہ بتائیے کہ کتنے جو ہے اوورسیز پاکستانی جرمنی کے اندر آپ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس فارم کو لے کے؟ سر جرمنی میں پاکستانی جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے, پاکستانیوں کی تعداد جو ہے نا وہ ہے 75,000. اچھا, کے مطابق 75,000 پاکستان امبیسی کے ریکارڈ کے مطابق 75,000 لوگ جو ہیں وہ جرمنی میں موجود ہیں. لیکن یہاں پہ یورپ میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ یورپ میں منڈی بہاولدین کی کمیونٹی جو ہے نا وہ عرب کا اور حساب ہے, وہاں پہ بہت زیادہ منڈی بہاولدین کی کمیونٹی موجود ہے, لیکن یورپ میں اتنی زیادہ کمیونٹی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا مسئلہ کمیونیکیشن کا بھی ہے. یہاں پہ لوگ اتنے مطلب اپنے لائف میں بزی ہیں, تو ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, ہماری پوری ٹیم, میری بلکہ پوری ٹیم جو ہے اوورسیز فارم جرمنی کی پوری ٹیم, ہم ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ممبرشپ کروا رہے ہیں. ایکچوئل ڈیٹا تو میں آپ کو نہیں دے سکتا, وہ تو ہیڈ آفس میں موجود ہے امریکہ میں, وہ ان کے پاس ہوگا, لیکن ہم نے اپنے طور سے مطلب ہر ممکن کوشش کر کے جو ممبرشپ ہے وہ کی ہے, اور ابھی بھی کوشش میں ہیں ان کو ٹچ کرنے, لوگوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, حاجی ظفر اقبال میڈیا کوآرڈینیٹر یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور ضلع حسنین گوندل صاحب میڈیا کوآرڈینیٹر جرمنی. آپ دونوں شخصیات نے آج کے اس پروگرام کے اندر ہمیں جوائن کیا اور اپنی جو اب تک کی کارکردگی ہے اس سے بھی بتایا کہ اب تک اوورسیز فارم نے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے
بھی اسٹیپس جو ہیں اٹھائے ہیں، اور پھر یہاں پر مقیم جو ہمارے پاکستانی ہیں، غریب افراد جو منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک قرض حسن جو ہے پروگرام لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے تحت جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس اچھے اقدام کو ہر سطح کے اوپر سراہا جانا چاہیے۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔